सास को जब पता लगा कि बहू के पेट में बच्ची जन्म ले रही है तो फिर सास ने बहू को बेहोश करके पत्थर पेट में मारा तो क्या मुआवजा हुआ कि सास पर क़यामत टूट पड़ी। मुझे ये सब देख के बहुत दुख हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हालांकि मैं इस तकलीफ़ से गुजर नहीं रही थी, मैं सिर्फ अपनी आंखों से ये सब होता हुआ देख रही थी। लेकिन जिस पर यह क़यामत टूटी है, जो इस तकलीफ़ से गुज़र रही थी, जो दर्द महसूस वो कर रही थी, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो बेबसी के आखिरी हद पर खड़ी हुई थी और हम सब खामोश तमाशाई बन के उसकी तरफ देख रहे थे। लेकिन हम में से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि इस दौर में हर कोई बेहिस हो चुका है और जिसके दिल में एहसास बाकी है वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई किसी के मामले में बोलना नहीं चाहता। हर कोई अपने काम से काम रखता है। मगर उस औरत के बिखरे हुए बाल, उसके फटे हुए कपड़े, दुपट्टे से बेनियाज अपने हाथों से अपना सीना छुपाती हुई, उसकी गालों में आंसुओं के निशान थे। रो रो कर उसके आंसू भी ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके गालों पर निशान बाकी रह गए थे। आंसुओं के साथ साथ उसके चेहरे और उसके जिस्म पर ज़ख्मों के अनगिनत निशानात थे, जिनको उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता। मेरा दिल दर्द की गहराइयों में डूब रहा था, मगर उस जालिम औरत को, इस मजलूम औरत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। हालांकि वो औरत पेट से थी, उसके पेट में एक मासूम जान पल रही थी। शायद यही तो उस औरत का जुर्म ठहरा था, क्योंकि उसके पेट में एक बच्ची थी, एक बच्ची को जन्म देने जा रही थी। ज़माने जहालत की तरह आज के दौर में भी बेटी पैदा करना जुर्म है। ज़माने जहालत में बेटियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे, लेकिन आज के दौर में बेटियों को पैदा होने से पहले ही पेट में ही मार दिया जाता है। और जो माँ अपनी बेटी की ढाल बनकर उसके आगे खड़ी हो जाए और उसके मारने के हक में ना हो, तो उस माँ पर इस तरह जुल्म के पहाड़ ढाए जाते हैं कि वो अपनी बेटी को पेट में लिए खुद ही इस दुनिया से चली जाती है। लेकिन ये औरत पत्थर की बनी हुई थी, इस कदर ज़ख्म सहने के बावजूद भी अभी तक जिंदा थी। जैसे ही वो जालिम औरत उस मजलूम औरत को मारने के लिए आगे बढ़ती, उस औरत को डर था तो यही कि उसके पेट पे चोट ना लगे और उसकी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी इस जालिम औरत जो उसकी सास थी, वो उसको किस नीयत से मार रही थी, ताकि उसकी बच्ची पेट में ही मर जाए। हालांकि वो खुद भी एक औरत थी। उस मजलूम औरत की सास जब अपनी बहू को मार मार कर थक गई और उसके अपने हाथ दर्द करने लगे, तो उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई ताकि उसको कुछ ऐसा हाथ लग जाए जिससे वो अपनी बहू को मार सके, क्योंकि उस औरत का गुस्सा किसी सूरत कम होने में नहीं आ रहा था। न जाने उसको किस बात पर इतना गुस्सा था जो अपनी पोती को ही मारने की दर पर थी। हालांकि उसकी बहू ने कोई पोतियों की कितारें नहीं लगाई थी, ये उसकी पहली बच्ची थी, लेकिन पोते की ख्वाहिश में ये औरत बिल्कुल अंधी हो चुकी थी और उसको मालूम नहीं था कि वो एक बच्ची का कत्ल करने जा रही है, जो गुनाह के ज़ुमरे में आता है। बच्ची भी कोई और नहीं, वो उसके अपने बेटे का खून थी, उसके इकलौते बेटे की बेटी थी। उस औरत को एक पत्थर नज़र आया। वो तेज तेज चलती हुई लंबी लंबी सांसें लेती हुई उस पत्थर की तरफ बढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आवाज़ लगा के उसको रोकना चाहा कि जुल्म मत करो, खुदा से डरो, कहरे इलाही को आवाज़ मत दो, मगर वो औरत बहरी बनी हुई थी, उसको किसी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जुनूनी और पागल हो गई है। जैसे ही उस औरत ने पत्थर उठाया, उसकी बहू बिल्कुल सहम गई और एकदम से ज़मीन पर बैठकर अपना सर घुटनों में देकर बैठ गई ताकि वो औरत उसके पेट पर वार ना कर सके। लेकिन वो औरत बेबस थी, क्योंकि उसका पेट इस कदर बड़ा हो चुका था कि वो घुटनों के बल बैठ भी नहीं पा रही थी और अपनी पेट को छुपा नहीं पा रही थी। मैं ये सब मंजर अपनी छत से देख रही थी। उनका घर हमारे पड़ोस में था और हमारे कदमों में बिल्कुल जान नहीं थी कि हम उनके घर तक जाते और उस औरत को रोक सकते। मैं जानती थी मैं उसे रोक भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उस औरत ने दरवाजे को अंदर से ताला लगा दिया था और बरामदे में अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक कर रही थी। मैंने ये बेख्तियार आसमान की तरफ सर उठाया, क्योंकि मैं बेबस थी, मगर मेरा अल्लाह तो ये जुल्म होते हुए देख रहा था। वो बेबस हरगिज़ नहीं था। तभी वो औरत उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसकी बहू बेहोश होकर गिर पड़ी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत कमज़ोर है और अपनी बच्ची को हिफाजत नहीं कर सकेगी। जिस हद तक मुमकिन हो सकता था उसने अपनी बच्ची की हिफाजत करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये सब उसके बस में नहीं था।
وہ جسمانی اور ذہنی دونوں تکلیفوں سے گزر رہی تھی۔ جب اس عورت کی بہو بے ہوش ہو کر گر پڑی تو وہ عورت مکارانہ انداز میں ہنسی، کیونکہ اب اس کو اپنا کام آسان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اب آرام سے اس کو مار سکتی تھی، اور جیسے ہی اس عورت نے پتھر اپنی بہو کی پیٹ پہ مارا تو ایسا معجزہ رونما ہوا کہ سانس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں وہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا کرشمہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ میں بالکل بے بس تھی، لیکن میں جانتی تھی وہ پاک ذات کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ عورت جو بالکل پاگلوں کی طرح اپنی بہو کو مار رہی تھی، اب بے ہوش ہو کر ایک کونے میں گری ہوئی تھی، جبکہ وہ عورت بھی بے ہوش ہی تھی۔ میں فوراً ہی اپنے گھر سے نکلی اور گلی میں کھڑی ہو کر چلانے لگی کہ فوراً اس دروازے کو کھولا جائے، کیونکہ اندر بہت بڑا ایک حادثہ ہو گیا ہے۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سبھی لوگ جانتے تھے کہ اس گھر میں جو عورت رہتی ہے وہ تھوڑی پاگل ہے، ہر کسی سے الجھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ لوگ اس کی طرف جانا بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میں جس طریقے سے واویلا گلی میں مچا چکی تھی، فوراً ہی 2-3 آدمی اس گھر کے دروازے کو توڑنے میں لگ گئے، اور دیکھتے اس دروازے کو توڑ کر الگ کر دیا گیا۔ میں فوراً ہی اندر گئی۔ میرے ہاتھ میں 2-3 عورتیں ساتھ میں موجود تھیں، لیکن تمام عورتیں ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں۔ کسی کو بھی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت حواس سے بیگانہ ایک طرف کو گری ہوئی تھی، اور وہ لڑکی جو پیٹ سے تھی وہ بھی بے ہوش چت گری پڑی تھی۔ اس کے برابر میں ایک بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی فرشتہ نما چھوٹی بچی پڑی ہوئی تھی۔ جب اس عورت نے اپنی بہو کے پیٹ پہ وہ پتھر مارا تو اللہ کی جانب سے ایسا کرشمہ ہوا کہ اسی وقت ہی اس بچی کا پیدائش ہو گئی، اور اس کی ماں نے اس کو وہیں جنم دے دیا۔ وہ پیٹ پر پتھر لگنے کی وجہ سے اندر سے وہ بچی نیچے کی جانب کو کھسک گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ صحت مند بچی پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ اس منظر کو حیران آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے جھنجھوڑنے پر فوراً ہی دونوں عورتوں کو کمرے کے اندر لے جایا گیا تھا، جبکہ اس بچی کو بھی فوراً کمبل میں لپیٹا گیا تھا۔ سب لوگ اس منظر کو دیکھ کر حیران تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں نے فوراً اس کے بیٹے کو اطلاع کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس بچی کی حالت بھی خراب ہو سکتی تھی، اس کو اسپتال کی ضرورت تھی، اور اس کی ماں کو تو ہر حال میں اسپتال جانا ہی تھا، کیونکہ اس کے سر سے بہت زیادہ خون آ رہا تھا، اور اس بوڑھی عورت کو بھی، کیونکہ اس کو بھی بالکل ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم محلے والے ہی ان تینوں بندوں کو سنبھال رہے تھے۔ میں نے اس بچی کو اپنی گود میں لے رکھا تھا۔ وہ بچی دیکھنے میں بہت حسین تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی گلاب کا پھول ہاتھ میں موجود ہو۔ وہ بچی کافی صحت مند پیدا ہوئی تھی۔ میرے بولنے پر وہاں کے مردوں نے فوراً ہی اس گھر کے مرد یعنی اس بوڑھی عورت کے اکلوتے بیٹے سے رابطہ کیا تھا، اور اس کو اطلاع کی تھی کہ تمہاری ماں بے ہوش ہو چکی ہے، جبکہ تمہاری بیوی کی حالت قدرے خراب ہے، اور اللہ نے تمہیں ایک بہت ہی خوبصورت پھول سے نواز دیا ہے، تمہاری ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ آدمی سن کر بہت خوش ہوا تھا، اور اس نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں اس کی ماں، بیوی اور بیٹی کے پاس ٹھہروں، میں کچھ ہی گھنٹوں میں لوٹ آؤں گا۔ اور اپنے کہنے کے مطابق وہ آدمی باقی کچھ گھنٹوں میں لوٹ آیا تھا، لیکن اس دوران ہم لوگ اس کی بیوی کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے تھے، اور اس کی ماں کو بھی ہم لوگوں نے گھر پہ ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کی ماں کی حالت اب قدرے ٹھیک تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا لڑکی پر ذہنی دباؤ تھا، جس کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اور ہوش آنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اس کے شوہر نے آتے ہی جب یہ خبر سنی تو وہ بہت بے چین ہو گیا۔ اس کی بے چینی چہرے سے ہی نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے کس قدر محبت کرتا ہے، جبکہ اس نے اپنی بیٹی کو ہاتھ میں لیا تھا تو وہ پاگلوں کی طرح خوش ہو رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے ساروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے راز جس کے پیچھے اس کی ماں اس کو اتنے برے طریقے سے پیٹ رہی تھی، جبکہ اس کا بیٹا اپنی بیٹی کو سینے سے لگا رہا تھا۔ میں بہت بے چین ہو رہی تھی۔ سارے منظر کو دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس راز کے پیچھے آخر کیا بات ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر ہمیں اطلاع دی اور اس کی بیوی کافی بہتر ہے اور اپنی بچی کو مسلسل پکار رہی ہے، تو میں اور اس کا شوہر فوراً اسپتال کے اس کمرے کے اندر گئے تھے اور اس کی بچی کو اسے دے دیا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس طریقے سے چھو رہی تھی جیسے کسی عجوبے کو پہلی بار دیکھ رہی ہو۔
اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی زندہ ہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات اپنے شوہر سے پوچھ رہی تھی کہ میری بیٹی ہے، لیکن یہ کیسے زندہ بچ گئی؟ اس کا والہانہ پن کی وجہ سے اس کا شوہر بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اس طریقے کی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے یہی سوال دہرایا تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے میرے پیچھے سے جو میری ماں بے ہوش ہو گئی اور میری بیوی کی ایسی حالت ہو رہی ہے۔ اس کی بیوی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے نیم پاگل ہو گئی ہو۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ بہکی باتیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو نیند کا انجیکشن دے دیا تھا اور وہ آدمی میرے ساتھ ہی باہر آ گیا تھا۔ اس کو باہر لانے کے بعد میں نے تمام رودات جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی دھیرے دھیرے اس کو سب کچھ بتا دیا کہ تمہاری ماں نے تمہاری بیوی پر بہت تشدد کیا تھا اور وہ ایک ہی بات بار بار بولے جا رہی تھی کہ وہ تمہاری بیوی کو ختم کر دے گی، اور آخر میں اس نے جب تمہاری بیوی پر ایک بھاری پتھر مارا تو اسی وقت تمہاری بیٹی نے جنم لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے جب ہی اس کی ولادت ہو گئی تھی، لیکن تمہاری ماں یہ عمل دیکھنے کے بعد اسی پل بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو اس کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو جا کے جھنجھوڑے اور اسے پوچھے کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، جبکہ وہ مجھ سے یہی بول رہا تھا کہ جب آپ برآمدے سے یہ تمام کارروائی دیکھ رہی تھیں تو آپ نے کیوں نہیں روکا۔ میں نے اس کو بتایا کہ تمہاری ماں نے اندر سے گھر کو بہت اچھے سے بند کیا ہوا تھا، ہم کسی بھی طور پر اس گھر کے اندر نہیں جا سکتے تھے، لیکن جب میں نے بچی پیدا ہوتے ہوئے دیکھی تو میں نے دروازہ توڑوا دیا تھا، کیونکہ اب معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ لیکن میں خود الجھی ہوئی تھی کہ تمہاری ماں یہ سب کیوں کر رہی ہیں، یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے۔ وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ آخر میری ماں یہ سب برتاؤ کیوں کر رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میری بیوی پر انہوں نے پریگننسی کے وقت تشدد کیا تھا، جس کی وجہ سے میرے 2 بچے ضائع ہو چکے ہیں۔ یقیناً وہ میری بیٹیاں ہی ہوں گی۔ جبھی میری ماں اس طریقے کی حرکتیں کر رہی ہیں، اس کے لہجے میں بھی بہت زیادہ دکھ بول رہا تھا، لیکن بہت زیادہ میں خاموش تھی۔ اب میں بالکل چپ ہو گئی تھی کیونکہ اب میں ان کے گھریلو معاملات میں نہیں بولنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ڈاکٹر نے اس کی بیوی کو ڈسچارج کر دیا تھا اور ہم لوگ گھر آ گئے تھے۔ میں ابھی تک ان لوگوں کے ساتھ ہی تھی، جبکہ وہ کمرے میں آنے کے بعد اپنی بیوی اور بیٹی کو آرام سے لٹا کر اپنی ماں کے کمرے کی جانب گیا تھا، اور اس کے کمرے سے یکدم ہی زور زور سے آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ آدمی اپنی ماں پر غصہ کر رہا تھا اور اس سے سوال جواب کر رہا تھا کہ آخر اس نے اس کی بیوی کے ساتھ ایسا بڑا ظلم کیوں کیا، کہ آخر وہ ہوتی کون ہے، اس کی بیوی کو مارنے والی اور اس کے بچے کو ختم کرنے والی۔ جبکہ میں یہ باتیں سن کر خود وہیں بیٹھ گئی تھی، کیونکہ میں بھی اس بات سے آگاہی چاہتی تھی۔ اس کی ماں کی آواز نہیں آ رہی تھی، بس ہلکے ہلکے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور تھوڑی دیر تک ایسے ہی وہ آدمی چلاتا رہا، اور اس کی ماں یکدم ہی اس کمرے سے اٹھ کر وہاں آ گئی جہاں پر ماں اور بیٹی لیٹے ہوئے تھے۔ میں خود بھی اس عورت کو وہاں دیکھ کر گھبرا گئی تھی، جبکہ وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے غصے کی حالت میں وہیں آ گیا تھا۔ اس عورت نے یکدم اس چھوٹی سی بچی کو اپنی گود میں لیا اور اس کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ میں اس منظر کو دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ ابھی جو عورت تھوڑی دیر پہلے اس معصوم پھول کو ختم کرنا چاہتی تھی، اب وہ اس کو دیوانہ وار چوم رہی تھی۔ میں بہت حیران ہو رہی تھی، جبکہ وہ آدمی بھی اپنی ماں کو غصے سے نگاہوں بھری سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے گھریلو معاملات میں کیوں پڑ رہی ہوں میں، لیکن انسانیت کی خاطر میں وہیں پر ٹھہری رہی۔ اس عورت نے بہت زیادہ اس بچی کو پیار کرنے کے بعد اس کی ماں کے برابر میں آرام سے لٹا دیا اور دھیرے سے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، میں نے تمہاری بیوی کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے پیٹ میں پلنے والی اس بیٹی کو مارنا چاہا، اور اس سے پہلے ہی میں تمہاری 2 بیٹیوں کو ختم کر چکی ہوں۔ تمہاری بیوی تمہارے بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد 2 دفعہ جب ماں بننے کی دہلیز پر آئی تھی اور میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا اور مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں بیٹیاں ہیں، تو میں نے فوراً ڈاکٹر کو کافی پیسہ دے کر اس کے بچے گروا دیے تھے۔ میں یہ سب کچھ خود نہیں جانتی کہ کیوں کرتی تھی، مجھے تمہاری بیوی کے اندر اپنا آپ نظر آتا ہے۔ جبکہ میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی۔ اس کا بیٹا بھی کافی حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔
وہ مزید کہنے لگیں، تمہاری دادی بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ کرتی تھیں، میرے ماضی میں بھی میرے ساتھ یہی ہوا ہے۔ میری بھی بہت زیادہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹی سے نواز دے، لیکن تمہاری دادی چاہتی تھی کہ ان کے صرف پوتا ہی ہو۔ تمہاری دادی تو اتنی ظالم تھیں کہ جب میری بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو مار دیتی تھیں۔ اللہ نے تمہیں 2 بہنوں سے نوازا تھا، لیکن تمہاری دادی نے تمہاری دونوں بہنوں کو ختم کر دیا تھا۔ اس وقت کے بعد سے میں بالکل پاگل سی ہو گئی تھی۔ تمہاری دوسری بہن کے مر جانے نے مجھے بالکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میں تمہاری دادی کے بہت ہاتھ پاؤں جوڑتی تھی کہ میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، میری اولاد کو ختم نہ کریں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہو، لیکن تمہاری دادی میری کوئی بات ہی نہیں سنتی تھی اور میری بیٹیوں کو ختم کر دیتی تھی۔ اس وجہ سے میرے دماغ پر یہی بات سوار ہو گئی تھی کہ اس خاندان میں کوئی بیٹی پیدا نہیں ہوگی۔ نہ جانے میرے دماغ میں کیا خناس بھر گیا تھا کہ جب 2 دفعہ میں نے تمہاری بیوی کو الٹرا ساؤنڈ کروایا اور دونوں دفعہ مجھے جب یہ بات معلوم ہوئی کہ تم بیٹی کے باپ بننے والے ہو، تو مجھے وہی سب کچھ نظر آنے لگا۔ مجھے اپنے آپ میں تمہاری دادی نظر آتی تھی اور تمہاری بیوی میں اپنا آپ نظر آتا تھا۔ میں وہی سب کچھ دہرانا چاہتی تھی جو میرے ساتھ ہوا تھا، اور میں نے ایسے ہی کیا۔ جس طریقے سے آج میں تمہاری بیوی کو مار رہی تھی، ایسی ہی تمہاری دادی مجھے حاملہ ہونے کے وقت مارتی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ میں یہ سب کچھ کیوں کرتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، بس مجھے ماضی کی وہ جھلکیاں ہی نظر آتی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے میں تمہاری بیوی کو کسی بھی طور پہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جب میں نے تمہاری بیوی کے پیٹ پہ وہ پتھر مارا تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرشمہ ہوا کہ وہ بچی پیدا ہو گئی، اور جو چیز میں برسوں سے حاصل کرنا چاہتی تھی، جب میں نے اسے حاصل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اس کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی، کیونکہ اللہ کا کرشمہ میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ یکدم ہی اپنے بیٹے کی جانب مڑی اور اس کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں مانتی ہوں میں پاگل ہوں، مجھے نہیں معلوم میں کیا کر جاتی ہوں، میں تم سے منت کرتی ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جس طریقے سے میں تمہارے بیٹے سے محبت اور پیار کرتی ہوں، اس سے 2 گنا میں تمہاری بیٹی سے پیار کروں گی، کیونکہ مجھے بھی ایک بیٹی کی بہت خواہش تھی، لیکن میں اپنے حواس میں نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے جب معلوم ہوتا تھا کہ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے تو میں اس پر یہ ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیتی تھی۔ کیونکہ جیسے میں نے تمہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ مجھے تمہاری بیوی میں اپنا آپ نظر آتا تھا اور خود کو میں تمہاری دادی تصور کرتی تھی۔ میں بہت حیران ہو کر یہ سب باتیں سن رہی تھی، جبکہ اس آدمی کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بہت زار و قطار روتے ہوئے اپنی داستان سنا رہی تھی۔ مجھے یکدم ہی اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، جو ماضی میں اس کے ساتھ ہوا تھا وہی وہ چیزیں دہرانے کی کوشش کر رہی تھیں، اور اسے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ انسانوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو اپنے حال میں تصور کرتے ہیں، اور جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں وہ دھیرے دھیرے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اس عورت کے ساتھ بھی یہی سب کہانی ہو رہی تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ساس نے جو کچھ کیا وہ دہرا کر وہ اپنی بہو کے ساتھ کر رہی تھی۔ میں ابھی تک وہیں پر موجود تھی۔ اس کے شوہر نے مجھے روکا ہوا تھا کیونکہ وہ اکیلا اپنی بیوی اور بیٹی کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ماں اتنی زیادہ رو رہی تھی کہ وہ یکدم ہی پگھل گیا اور اپنی ماں کو سینے سے لگا کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میں اس بچی کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اللہ جسے چاہے اسے دنیا میں لا کر ہی دم لیتا ہے۔ کوئی انسان ایسا اس دنیا میں موجود نہیں ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آنے سے روک دے۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کو بھی دھیرے دھیرے ہوش آنا شروع ہو گیا تھا، اور اس نے جب ہوش میں آنے کے بعد ایک بار پھر اپنی بیٹی کو محسوس کیا تو وہ بھی زاروں قطار رونے لگی اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ اس نے اس کی بیٹی کو زندہ بچا لیا تھا۔ میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میری جانب دیکھا اور اجنبی پن سے کہنے لگی، آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ پھر میں نے اس کو شروع سے لے کر آخر تک تمام رودات سنا دی۔ آہستہ آہستہ وہ سب سنتی رہی۔ پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ اس کی ساس جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تمام باتیں بول کر گئی تھی
وہ بھی بتا دیں، جبکہ وہ لڑکی خاموشی سے تمام رودات سن کر چپ ہو گئی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ جو حالت اس کی ہسپتال میں تھی اب وہ بہتر ہو گئی تھی، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے شوہر کے کمرے میں آ جانے کے بعد میں اپنے گھر کو لوٹ گئی تھی۔ میں نے اس واقعے کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ سوار کر لیا تھا۔ اس کے بعد میری اس لڑکی سے بہت زیادہ دوستی ہو گئی تھی۔ میں اکثر اوقات اس کے گھر آیا جایا کرتی تھی اور اس کی ساس مجھے بہت عزت دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ساس بالکل بہترین ہو گئی تھی اور اس کی بیٹی کو سب سے زیادہ فوقیت دیتی تھی، اور اس لڑکی نے بھی دل بڑا کر کے اپنی ساس کو معاف کر دیا تھا اور ان کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کو ہمدردی کرنی چاہیے، جن کے ساتھ ماضی میں بہت برا ہوا ہوتا ہے۔ ان کو برا بھلا کہہ کر زندگی سے الگ نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ معاف کر دینا چاہیے۔ تو دوستوں، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔